बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लेकर आया? मुग़ल बादशाह से किसने गद्दारी की और अंग्रेज़ों से मुआहिदा क्या किया? अंग्रेज़ों ने बरसग़ीर को कुल कितने अरब डॉलर का माली नुकसान पहुंचाया? अंग्रेज़ आए तो बरसग़ीर दुनिया की 22% दौलत का मालिक था, गए तो ये दौलत 3% रह गई थी और आवाम कहत से मर रहे थे। नाज़रीन, आज हम आपके सामने पेश करेंगे तारीख़ का झरोका की किस्त नंबर 3। 31 अगस्त 1615 मुग़ल शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की 56वीं सालगिरह की तकरीबात जारी हैं। दरबार में आवाम ख़ास के साथ मुग़ल शहज़ादों, रईसों और उमरा का जम गफ़ीर है और सभी बादशाह की सालगिरह की मुनासबत से बेश कीमत हीरे जवाहरात और तोहफ़े लेकर हाज़िर हुए हैं। क्योंकि मुग़ल रिवायात के मुताबिक इन्हें तोला जाना है, इसलिए इस मौका पर बरतानवी सफ़ीर सर टॉमस रॉ भी दरबार में मौजूद हैं। तकरीब पानी में घिरे एक चौकोर चबूतरे पर मुनक़्क़िद की जा रही है। चबूतरे के बीचों बीच एक देव हैकल सोने की तराजू नस्ब है। एक पलड़े में कई रेशमी थैले रखे हुए हैं, दूसरे में ख़ुद चौथे मुग़ल शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर एहतियात से सवार हो रहे हैं। बरतानवी सफ़ीर के लिए ये मंज़र किसी अजूबे से कम नहीं। भारी रेशमी लबादों, ताज और ज़रो जवाहर पहने शहनशाह जहांगीर का वज़न तकरीबन 250 पाउंड निकला। एक पलड़े में ज़िले इलाही मुतमकन रहे, दूसरे में रखे रेशमी थैले बारी बारी तब्दील किए जाते रहे। पहले मुग़ल बादशाह को चांदी के सिक्कों से तोला गया, जो फ़ौरन ही गरीबों में तकसीम कर दिए गए। इसके बाद सोने की बारी आई, फिर जवाहरात, बाद में रेशम और आखिर में दूसरी बेश कीमत अजनास से बादशाह सलामत के वज़न का तकाबुल किया गया। आज से तकरीबन ठीक 400 साल कबल का ये मंज़र अंग्रेज़ सफ़ीर सर टॉमस रॉ ने अपनी डायरी में कलमबंद कर लिया। ताहम दौलत के इस खीराकुन मुज़ाहिरे ने सर टॉमस को शक में डाल दिया कि क्या बंद थैले वाकई हीरे जवाहरात या सोने से भरे हुए हैं, कहीं इनमें पत्थर तो नहीं। लेकिन सवाल ये है कि एक दूर दराज के छोटे से जजीरे पर मुश्तमिल मुल्क का सफ़ीर उस वक्त हिंदुस्तान में क्या कर रहा था। आगे बढ़ने से कबल इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ख़वातीनो हज़रात, बरतानवी सफ़ीर सर टॉमस रॉ एक ख़ास मिशन पर हिंदुस्तान आए थे। उनकी कोशिश थी कि वो किसी तरह शहनशाह जहांगीर से एक मुआहदे पर दस्तखत करवा लें, जिसके तहत एक छोटी सी बरतानवी कंपनी को हिंदुस्तान में तिजारती हुकूक हासिल हो जाएँ। लेकिन सर टॉमस की डायरी से पता चलता है कि ये काम लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ था। उन्हें सख्त पापड़ बेलना पड़े। इसकी वजह यह सिर्फ थी कि मुग़ल शहनशाह उस वक्त जब वसीअ व अरीज़ सल्तनत के मालिक थे, इसमें मौजूदा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफ़ग़ानिस्तान के कई इलाके भी शामिल थे। मुग़ल बादशाह पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान के सफ़वी बादशाह और तुर्की के उस्मानी खलीफा को अपना मद्द मुक़ाबिल समझते थे। उनकी नज़र में इंग्लिस्तान एक छोटा सा बेवक़्त जजीरा था। उसके किसी मामूली बादशाह के साथ बराबरी की सतह पर मुआहिदा करना उनकी शान के ख़िलाफ़ था। ताहम सर टॉमस ने हिम्मत नहीं हारी और वो 3 साल की अनथक मेहनत, सफारती दावपेच और तोहफ़े तोहफ़ देकर जहांगीर से तो नहीं, अलबत्ता वली है शाहजहां से आज से ठीक 400 बरस कबल अगस्त 1618 में एक मुआहदे पर दस्तखत करवाने में कामयाब हो गए, जिसके तहत इस कंपनी को सूरत में खुलकर कारोबार करने का इजाज़त मिल गई। इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था और ये वाक़या इसकी तारीख़ में संग-मील की हैसियत रखता है। ये पहला मौका था कि मुग़ल हुकूमत ने बराह रास्त एक यूरोपीय मुल्क के साथ बाकायदा तिजारती मुआहिदा करके उसकी एक कंपनी को मराद दी थी और यूं इसे हिंदुस्तान में कदम जमाने का परवाना मिल गया था। सर टॉमस रॉ को जहांगीर के साथ दूसरे पलड़े में तुलने वाली दौलत पर यकीन करने में हैरत हुई थी, लेकिन उनके तय करदा मुआहिदे के नतीजे में बरतानिया अगले 350 बरसों में हिंदुस्तान से जो दौलत समेट कर ले गया, उसके बारे में माहिरीन माशियात ने कुछ तखमीना लगाने की कोशिश ज़रूर की है। इसका जिक्र आगे चलकर आएगा। पहले ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी राज के हिंदुस्तान पर इक़्तिदार के दूसरे असरात क्या मुरतब हुए, जो महज दौलत लुटने से कहीं ज़्यादा भयानक थे। तारीख़ की चौथी बदतरीन सफ़ाकी अमरीकी तारीख़दान मैथ्यू वाइट ने द ग्रेट बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने तारीख़ की 100 बदतरीन सफ़ाकियों का जायज़ा पेश किया। इस किताब में तारीख़ की चौथी बदतरीन सफ़ाकी बरतानवी दौर में हिंदुस्तान में आने वाले कहत हैं।
جن میں میتھیو وائٹ کے مطابق 2,66,00,000 انسان مر گئے۔ اس میں میتھیو وائٹ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران بنگال میں آنے والے قحط کو شمار نہیں کیا، جس میں 30 سے 50 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ اس قحط کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایسٹ انڈیا کمپنی اور بعد میں برطانیہ کی براہ راست حکومت کے دوران 3 کروڑ کے قریب ہندوستانی قحط کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں آنے والے پے در پے قحطوں کی وجہ سے انگریز حکومت کی پالیسیاں تھیں۔ ہندوستان کا شمار دنیا کے سب سے زرخیز خطوں میں ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے، پھر اتنے لوگ کیوں بھوکے مر گئے؟ وائٹ نے ان قحطوں کی وجہ تجارتی استحصال یعنی کہ کمرشل ایکسپلائٹیشن کو قرار دیا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے ہم صرف ایک قحط کا ذکر کرتے ہیں جو 1769 میں بنگال ہی میں آیا تھا۔ نوبیل انعام یافتہ بھارتی ماہر معاشیات امریتا سین نے اس قحط میں ہونے والی اموات کی تعداد 1 کروڑ بتائی ہے۔ اس دور کا ایک منظر ایک انگریز ہی کی زبانی دیکھیے۔ دسیوں لاکھ لوگ چند بقیہ ہفتوں تک زندہ رہنے کی اس آس لیے مر گئے جو انہیں فصل تیار ہونے تک گزارنے تھے۔ ان کی آنکھیں ان فصلوں کو تکتی رہ گئی تھیں جنہیں اس وقت پکنا تھا جب انہیں بہت دیر ہو جاتی۔ فصلیں تو اپنے وقت پر تیار ہوئیں لیکن اس وقت تک واقعی بہت دیر ہو چکی تھی۔ 1769 کی یہی کہانی پونے 200 سال بعد 1943 میں ایک بار پھر مشرقی بنگال میں دہرائی گئی۔ 16 نومبر 1943 کو ٹائمز آف انڈیا نے لکھا کہ مشرقی بنگال میں ہولناک منظر تھا۔ نصف صدی کی سب سے شاندار فصل کے دوران پڑا ہوا گلا سڑا کوئی انسانی ڈھانچہ نظر آتا تھا۔ قحط تو قدرتی آفات کے زمرے میں آتے ہیں، اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا کیا قصور؟ مشہور فلسفی ول ڈورنٹ اس بارے میں لکھتے ہیں، ہندوستان میں آنے والے خوفناک قحطوں کی بنیادی وجہ اس قدر بے رحمانہ استحصال، اجناس کی غیر متوازن درآمد اور عین قحط کے دوران ظالمانہ طریقوں سے مہنگے ٹیکسوں کی وصولی تھی کہ بھوک سے ہلاک ہوتے اور حکومت مرتے ہوئے کسانوں سے بھی ٹیکس وصول کرنے پر تلی رہتی تھی۔ اس پر عامر خان کی مشہور فلم لگان بھی بنی۔ ایک چھوٹی سی کمپنی کروڑوں لوگوں کی زندگیوں اور موت پر قادر کیسے ہو گئی؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کی گہرائیوں میں اترنا ہوگا۔ 1498 میں پرتگالی شہری واسکو ڈے گاما نے ہندوستان پہنچا۔ وہ پہلا یورپی تھا جو ہندوستان آیا۔ آنے والے عشروں کے دوران دھونس، دھمکی اور دنگا فساد کے حربے استعمال کر کے پرتگیزی بحر ہند کی تمام تر تجارت پر قابض ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پرتگال کی قسمت کا سورج نصف آسمان پر جگمگانے لگا۔ بعد میں ویلندیزی بھی اپنے توپ بردار بحری جہاز لے کر ہندوستان کے دروازے پر آ دھمکے۔ انگلستان سارا کھیل غور سے دیکھتا رہا، بھلا وہ اس دوڑ میں کیوں پیچھے رہتا۔ چنانچہ ملکہ ایلزبتھ نے بھی پرتگالیوں اور ویلندیزیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دسمبر 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور اسے ایشیائی ملکوں کے ساتھ تجارت کا اجازت نامہ جاری کر دیا۔ لیکن انگریزوں نے ایک کام ایسا کیا جو پہلے 2 یورپی ملک کو نہ کر سکے۔ انگریزوں نے صرف جنگ آمیز تجارت پر ساری توانائی صرف نہیں کی بلکہ سفارتکاری پر بھی توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ سر ٹامس رو جیسے منجھے ہوئے سفارتکار کو شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں بھیجا گیا تاکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے بند دروازے کھول دے۔ مغلوں کی طرف سے پروانہ ملنے کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کے مختلف ساحلی شہروں میں ایک کے بعد ایک تجارتی اڈے قائم کرنا شروع کر دیے۔ یہاں سے مسالہ جات، ریشم اور دیگر چیزیں یورپ جانے لگیں۔ چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوسرے یورپی ملکوں سے اکثر جنگیں چلتی رہتی تھیں اور یہ ایک دوسرے کا مال لوٹنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے انگریزوں نے اپنی فیکٹریوں میں بڑی تعداد میں مقامی سپاہی بھرتی کرنا شروع کر دیے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ یہ فیکٹریاں پھیل کر قلعوں اور چھاونیوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ جب کمپنی کی فوجی اور مالی حالت مضبوط ہوئی تو اس کے اہلکار مقامی ریاستوں کے آپسی لڑائی جھگڑوں میں ملوث ہونے لگے۔ کسی راجے کو سپاہیوں کے دستے بھجوا دیے، کسی نواب کو اپنے حریف کو زیر کرنے کے لیے توپیں دے دیں، کسی کو سخت ضرورت کے لیے قرضہ دے دیا۔ اس جوڑ توڑ کے ذریعے انہوں نے رفتہ رفتہ اپنے پنجے ساحلی علاقوں سے اندرونی ریاستوں تک پھیلا دیے۔ اس سفر میں سب سے اہم موڑ 1757 کی جنگ پلاسی کے وقت آیا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے کلرک رابرٹ کلائیو کے 3000 سپاہیوں نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کی 50,000 فوج کو شکست دے دی۔ جنگ کے بعد کلائیو نے بنگال کا صدیوں کا جمع کردہ خزانہ جہازوں میں لدوا کر لندن پہنچا دیا، لیکن کلائیو نے تمام دولت شاہی خزانے میں جمع نہیں کروائی بلکہ اپنے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لیا، جس کی مالیت آج کل کے حساب سے $3 کروڑ بنتی ہے۔ اس رقم سے اس نے برطانیہ میں ایک شاندار محل بنوایا اور وسیع جاگیر خریدی جس کا نام بھی پلاسی رکھا۔ یہی نہیں، اس نے پیسہ دے کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے باپ کے لیے بھی پارلیمان کی نشست خرید لی۔ بعد میں اسے سر کا خطاب بھی دے دیا گیا۔ اسی دوران بنگال میں خوفناک
خطرناک قحط سے 1/3 آبادی کے مر جانے کی خبریں انگلستان پہنچنا شروع ہوئیں، جن کا سبب لارڈ کلائیو کی پالیسیوں کو قرار دیا گیا۔ لارڈ صاحب پر انگلیاں اٹھنے لگیں۔ پارلیمان میں قرارداد پیش ہوئی۔ یہ قرارداد اس لیے منظور نہ ہوئی کیونکہ اس زمانے میں برطانوی پارلیمان کے 1/4 ارکان خود ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمک خوار تھے۔ بنگال میں برپا ہونے والی قیامت کے اثرات کسی نہ کسی حد تک کلائیو کے دل و دماغ پر اثر انداز ہونے لگے اور اس نے بڑی مقدار میں افیم کھانا شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 1774 میں اپنے کمرے میں پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے۔ جنگ پلاسی کے صرف 50 سال بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے 3000 سے 2.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی اور انہوں نے بنگال سے نکل کر ہندوستان کے بڑے حصے پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ مغل کچھ اپنی نااہلیوں، کچھ بیرونی حملوں اور مرہٹوں کی چیرہ دستیوں کے باعث اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ وہ دور ہی دور سے انگریزوں کے رسوخ کو بڑھتے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ 1803 کے آتے آتے دہلی کے تخت پر بیٹھا مغل شہنشاہ شاہ عالم ایسٹ انڈیا کمپنی کا وظیفہ خوار بن کر رہ گیا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ اسی شاہ عالم کے دادا پردادا جہانگیر کے آگے انگریز سفیر ٹامس رو گھٹنوں کے بل جھکتا تھا۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ یہ سارا کام برطانوی حکومت نے نہیں بلکہ 35 ملازمین کی کمپنی نے کیا، جس کا ایک ہی اصول تھا: ہر ممکن ہتھکنڈا استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمانا۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کی تاریخ میں کوئی کمپنی ایسی نہیں گزری جس کے پاس اس قدر طاقت ہو۔ چینی شہنشاہ نے افیم کی تجارت پر پابندی لگائی تو اس کمپنی نے 1839 میں تو بردار جہاز بھیج کر چین کا بحری بیڑا تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ نے نہ صرف افیم کی درآمد پر پابندی اٹھائی بلکہ بطور جرمانہ ہانگ کانگ بھی برطانیہ کو ہبہ کر کے دے دیا، جو 1997 میں کہیں جا کر واپس چین کو ملا۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ ایک کے بعد ایک ریاست ان کی جھولی میں گرتی گئی۔ 1818 میں انہوں نے مرہٹوں سے، جبکہ 1848 میں سکھوں سے پنجاب چھین لیا اور تمام مغربی ہندوستان یعنی آج کے پورے پاکستان پر بھی قابض ہو گئی۔ اب درہ خیبر سے لے کر برما اور ہمالیہ کی برفانی چوٹیوں سے لے کر راس کماری تک گورا راج تھا۔ 1857 کے غدر سے کمپنی کا تاثر برطانیہ میں اتنا خراب ہو گیا کہ بالآخر پارلیمان کو عوامی دباؤ پر اسے قومیانہ پڑا اور یوں ہندوستان براہ راست برطانوی حکومت کی عملداری میں آ کر ملکہ وکٹوریہ کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی پھر بھی چند سال گھسیٹ کر زندگی گزارتی رہی، لیکن کب تک؟ آخر 1 جون 1874 کو 350 سال کی طویل شان و شوکت کے بعد یہ کمپنی تحلیل ہو گئی۔ لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہیڈ کوارٹر، جسے گرا کر اس کی جگہ ایک بینک کی عمارت کھڑی کر دی گئی ہے۔ کمپنی کی تحلیل پر اس زمانے میں ٹائمز اخبار نے لکھا تھا: اس کمپنی نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں کسی اور تجارتی کمپنی کے حصے میں نہیں آ سکے، نہ ہی آئندہ آنے والے برسوں میں امکان ہے کہ کوئی اور کمپنی اس کوشش کر بھی پائے گی۔ ٹائمز کا قصیدہ اپنی جگہ، لیکن آج لندن میں لیڈن ہال اسٹریٹ پر جس جگہ کبھی کمپنی کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں ایک بینک کی چمچماتی عمارت کھڑی ہے اور کہیں کوئی یادگار، کوئی مجسمہ، حتیٰ کہ کوئی تختی تک نصب نہیں۔ نہ کوئی جنازہ اٹھا، نہ کہیں مزار بنا۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلبے سے پہلے ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ 2% تھا۔ ہندوستان کی زمین زرخیز اور ہر طرح کے وسائل سے مالا مال تھی اور لوگ محنتی اور ہنرمند تھے۔ یہاں پیدا ہونے والے سوتی کپڑے اور ململ کی مانگ دنیا بھر میں تھی، جبکہ جہاز رانی اور اسٹیل کی صنعت میں بھی ہندوستان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ ساری صورتحال جنگ پلاسی کے بعد بدل گئی اور جب 1947 میں انگریز یہاں سے گئے تو سکندر کے برعکس ان کی جھولی بھری ہوئی اور ہندوستان کے ہاتھ خالی تھے۔ سن 1700 میں متحدہ ہندوستان تنہا دنیا کے 22.6% دولت پیدا کرتا تھا، جو تمام یورپ کے مجموعی حصے کے تقریباً برابر تھی، لیکن یہی حصہ 1952 میں کم ہو کر صرف 3.8% رہ گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز پر تاج برطانیہ کا سب سے درخشاں ہیرا در حقیقت فیکس آمدنی کے حساب سے دنیا کا غریب ترین ملک بن گیا تھا۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ انگریزوں کے 200 سالہ استحصال نے ہندوستان کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اس سلسلے میں مختلف لوگوں نے مختلف اندازے لگانے کی کوشش کی۔ ان میں سے زیادہ ترین قیاس ماہر معاشیات اور صحافی منہار مرچنٹ کی تحقیق ہے۔ ان کے مطابق 1757 سے لے کر 1947 تک انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کو پہنچنے والے مالی دھچکے کی کل رقم حساب سے 30 خرب ڈالر بنتی ہے۔ سوچیں آج کے کتنے ملکوں کا بجٹ اس کے برابر ہوگا۔ 400 سال پہلے جہانگیر کے دربار میں انگریز سفیر کو شک گزرا تھا کہ آیا واقعی میں ہندوستان اتنا امیر ہے کہ اس کے شہنشاہ کو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات میں تولا جا سکتا ہے، اور کہیں دوسرے پلڑے میں درباریوں نے ریشم کی تھیلیوں میں پتھر تو نہیں ڈال دیے۔ اگر کسی طرح سر ٹامس رو کو واپس لا کر انہیں یہ اعداد و شمار دکھا دیے جائیں تو شاید ان کی بدگمانی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اپنا کام مزید بہتر کر سکیں۔ آپ ہمیں اپنی پسند کا موضوع بھی بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔